अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलें आज सबक स्टार्ट करते हैं हम 17 नंबर आयत से। ठीक है, मेरा पिछला रिवाइज़ कर लें एक बार। पिछले सबक में आपने क्या पढ़ा था? जो सूरह बकरा स्टार्ट हुई है तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? आपने सबसे पहले तो आपने दुआ मांगी थी सूरह फातिहा में कि अल्लाह ताला हमें हिदायत का रास्ता दिखाए। तो अल्लाह ताला ने आपको हिदायत के लिए, अब ये पूरा कुरान आपको समझाने के लिए उतर रहा है। फिर क्या था? आपने दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों का रास्ता बताए जिन पे इनाम हुआ। तो सूरह बकरा का पहला मुफ़लिहून तक क्या था? उसमें आपको मुत्तकी लोगों की पहचान बताई गई थी। फिर जो ईमान नहीं लाए वो क्या है? काफिर। तो काफिरों का ज़िक्र आया 2 आयतों में, 6 और 7 में। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुनाफिकीन का ज़िक्र हुआ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऊपर तो लबादा इन्होंने मुसलमानों का पहन रखा है और अंदर से ये मुसलमानों की जड़ काट रहे हैं, तो इनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए यहाँ सूरह मुनाफिकों का लंबा तस्करा चलेगा 21 नंबर आयत तक अभी। ठीक है, तो आज हम का पिछले सबक में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी मुनाफिकों की? एक तो क्या था कि वो जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद मत करो, ज़मीन का बैलेंस ना बिगाड़ो, तो ये कहते हैं नहीं नहीं हम तो इस्लाह कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या था? और फिर अल्लाह ताला ने कहा था ये शऊर ही नहीं रखते, इन्हें पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं ये लोग। फिर अल्लाह ताला ने सेकंड इनकी जो पहचान थी वो क्या बताया था कि ये जब ईमान लाने वालों को क्या समझते हैं? बेवकूफ़, कि हम इन इन लोगों की तरह ईमान लाएं। ये जैसा अब होता है ना कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो झूठ बोल के बिज़नेस भी कर सकते हैं, तो मुसलमान तो ऐसा नहीं कर सकता। अब मुसलमान सच बता के करेगा बिज़नेस या कोई भी कारोबार करेगा। अब जब सच बोल रहा है तो थोड़ा सा तो ऐसा लग रहा है ना सामने से कि भाई ये सामान गलत है, आप ये ना लें, ये ले लें इसकी जगह, या ये इतने दाम पे ले लें। बिल्कुल सच बोल के सामान बेच रहा है, तो ये मैंने एग्जांपल दे रही हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है ये चीज़। तो सामने वाला क्या कहेगा जो मुनाफिक है कि ये तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, बिजनेस में तो झूठ चलता है, यही बोलेंगे ना। तो ये ईमान लाने वाले को बेवकूफ़ कहा कहते थे। फिर थर्ड आई थी कि जब वो मिलते हैं आपस में तो क्या करते हैं, अगर मुसलमानों से मिलेंगे तो कहेंगे कि हम तो ईमान वाले हैं। फिर अपने जैसे साथी से मिलेंगे, शैतान से मिलेंगे तो कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो इनका मजाक उड़ा रहे हैं मुसलमानों का। और अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ये किसका है? ये अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं ये चीज़। फिर इसका रिज़ल्ट बता दिया था 16 नंबर आयत में, उलाइका लसीना, और यही लोग जिन्होंने गुमराही मोल ली बदले हिदायत के, यानी कि इन्होंने गुमराही खरीद ली। और क्या दे के? हिदायत दे के। हिदायत कितनी ज़रूरी थी? अभी आपने सूरह फातिहा में पढ़ा था कि हिदायत मुझे हर वक्त चाहिए। ये नहीं कि आज मुझे हिदायत मिल गई तो बस पूरा मुकम्मल मिल गया। हर लम्हा आपको हिदायत चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। यही थी ना हिदायत। ये लोग क्या कह रहे हैं? इन्होंने हिदायत दे के गुमराही खरीदी है। तो बताएं, जिसके पास हिदायत नहीं है उसने गुमराही खरीद ली तो वो फलाह पा सकता है? तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि इनकी तिजारत जो है, ये जो इन्होंने ख़रीदा है ना, कुछ काम नहीं आएगी ये, और ये हिदायत पाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी इसको सोच को अल्लाह की मंशा से या अल्लाह के कानून से ऊपर रख लिया। ठीक है, अब आगे, अब अल्लाह ताला इसमें आगे आपके आज के सबक में जो होगा, मिसालों के थ्रू आपको समझाएंगे अल्लाह ताला कि मुनाफिकीन की मिसाल कैसी है। और फिर मैं आपको बार बार कहती हूँ ना कि जब आप कुरान पढ़ें तो ये ना सोचेंगे कि अच्छा ये कोई और होंगे मुनाफिकीन, उनके बारे में ज़िक्र है। आईना आईना दिखा रहा है अल्लाह ताला। ठीक है, तो अब इसको देखना है कहीं ये मेरे में तो नहीं कोई चीज़, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो सोचते हैं अच्छा ये तो नहीं है हमारे में। हम
جب یہ آیا تھا نا آگے کہ شعور ہی نہیں رکھتے، سوچتے ہی نہیں کہ کیا چیز کیا بات ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو سامنے رکھ کے یہ قرآن سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو غلطیاں دکھیں اسے صاف کرنا ہے۔ چلیں آپ آج کے سبق آپ کا 17 نمبر آئے سے، مثلہم کمثل الذین، مثال ان کی، کمثلی مثال کی طرح، الذی اس شخص کی، استوقد نارا جس نے روشن کی آگ، فلما پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ اپنا ماحول، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم ان کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، سمن بکمن عمیون، سمن بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں پلٹیں گے، نہیں وہ واپس آئیں گے۔ اب آپ نے ایک پہلی مثال پڑھی تھی نا، کن کی، جن سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو زمین میں، تو وہ کہتے ہیں اصلاح کر رہے ہیں ہم تو، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، یہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ اب اس کو مثال کے تھرو سمجھیں۔ مثال کیسی ہے کہ ایک شخص کون ہے یہاں پہ، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ایک شخص نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ سے ماحول چکا چوند ہو گیا یا روشنی پھیلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، کن کا نور، منافقوں کا نور، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، اور یہ دیکھتے ہی نہیں۔ جیسے آپ اس کی مثال کو دیکھیں، جب قرآن اترا، تو قرآن جب اترا ہے تو معاشرے میں کیا تھی، بہت ساری برائیاں تھیں، بہت ساری ظلمات تھی، اندھیرے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کے آئے ہیں اور اس قرآن کی دعوت دینی شروع کری ہے اب انہوں نے، تو اب وہ معاشرہ جو گمراہیوں سے بھرا ہوا تھا، اگر وہ اپنا لے تو ساری برائیاں ختم ہو جاتی نا، پر جیسے ہی ماحول روشن ہونا شروع ہوا، انہوں نے فوراً، اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، تو اللہ تعالیٰ نور لے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ لے گیا ان کو دینا ہی نہیں چاہتا، ان کی کرتوت کی وجہ سے۔ اور جہاں پہ ایک تھوڑا سا آپ پوائنٹ اس میں لکھ لیں کہ جہاں پر بھی آئے گا کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ لے گیا، تو اللہ لے گیا مطلب، یا اللہ چاہتا ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کا قانون نے اپنا کام شروع کرا۔ جیسے آج اگزامپل اور اس سے سمجھیں کہ آج جیسے ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب جب آپ قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو قرآن آپ کی بہت برائیاں دکھائے گا کہ یہ بھی تم غلط کرتے تھے، یہ گناہ ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ قرآن ہم نے پڑھا نہیں تھا پہلے، اس سے پہلے۔ اب جب قرآن ہمارے اوپر آ رہا ہے یا ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے، تو اب بھی ہمیں پھر کیا ہوگا، اپنی غلطیاں دکھیں گی، اپنے کوتاہیاں دکھیں گی، اپنے گناہ دکھیں گے۔ اب ایک تو طرز عمل یہ ہوگا کہ آپ اسے سدھاریں، دوسرا طرز عمل یہ ہوگا کہ آپ اس کو نکار دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ تو ایسا ہے، ہمارے سب کیا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، آج ہی کچھ نیا چیز پتہ چلی ہے، یہ طرز عمل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ لیں جب آپ یہ طرز عمل اپنائیں گے کہ اچھا ہمیں اپنا سدھارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بہت صحیح ہیں، تو پھر کیا ہوگا، سدھرنے کی شمتا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بھی وہ ہوا کہ ذہب اللہ نور ہی، اللہ تعالیٰ لے گیا نور، یعنی کہ اب انہیں روشنی، نور دیکھ لیں، نور کس سے مثال دی جاتی ہے اس کی، کہ ہوتا ہے نا کہ جس میں آپ کو سکینت نازل، سکینت آپ کے دل پہ نازل ہو، آپ اپنے ہدایت کے راستے پر آسانی سے چل سکیں، شیطان کے چنگل سے بچ سکیں، ٹھیک ہے، پھر اسلام میں داخل ہونا نہیں، اسلام جیسا ابھی آیا تھا نا کہ ایمان میں داخل ہونا نہیں، ایمان اللہ تعالیٰ کی بات ماننا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ ماننا ہی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کی بات، تو اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ لے گیا آپ کا نور، یعنی کہ آپ نے پہلی کوشش کری ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی نور لے جائے، آپ کے سوچوں سے، آپ کی نیتوں سے وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا ویوہار ہو۔ تو یہاں پر بھی کیا چیز آ رہی ہے کہ مثال اس شخص کی، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلائی، روشن کری آگ، اور پھر جب روشن ہو گیا ماحول، تو اللہ تعالیٰ لے گیا ان کا نور اور چھوڑ دیا کس کو، اندھیروں میں، کیونکہ وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے لائٹ میں، لا یبصرون، اور وہ دیکھتے ہی نہیں، یعنی کہ وہ اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے، یہ نور کیا چیز ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے یہ قرآن بھیجا تھا. یہ چیز وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ سمن بکمن امیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور بس وہ نہیں پلٹیں گے. یعنی کہ ہدایت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سننا، پھر بولنا، پھر دیکھنا. یہ تینوں چیزیں ہدایت کے لیے ضروری ہوتی ہیں. یہ تینوں آرگن، یعنی کہ آپ کے آنکھ، کان اور کیا ہیں؟ آنکھیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہدایت کے لیے، ہدایت دینے کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں. کیسے؟ کیونکہ یہی تینوں چیزوں سے، جیسے آپ کوئی چیز سنی آپ نے، وہ آپ کے یہ سمجھ لیں دل تک جانے کی کھڑکیاں ہیں. یہ تینوں چیزیں یہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کیا بنیں گے. آپ میوزک زیادہ سننے لگیں، آپ ویسے ہی بن جائیں گے. ٹھیک ہے؟ یا کوئی اور چیز آپ سننا شروع کر دیں، ضرور آپ کی شخصیت پہ اس کا اثر ہوگا. کیونکہ یہ چیزیں کیا ہیں، اور اسی کا قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس کا ہی حساب کتاب ہوگا آپ کا، کہ آپ نے دیکھا کیا، آپ نے سنا کیا، آپ نے بولا کیا. یہ تینوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. یعنی کہ یہ نہ اپنے کانوں کا استعمال کر رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، اور دوسرا اندھے ہیں، یعنی کہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ کس شخصیت پہ اترا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور کس نے اتارا ہے. اللہ تعالیٰ نے. دیکھ ہی نہیں رہے یہ. پھر اس کے نتائج کی ہے تو یہ ساری اچھی باتیں نا، سب کچھ دیکھنے کے باوجود عمل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یہ لوگ پلٹیں گے نہیں. تو اب آپ اس کو پڑھ کے نکل نہیں جانا. کیا کرنا ہے؟ اس پہ اب غور و فکر کرنا ہے. کیسے کریں گے آپ اسے؟ کہ اب دیکھیں ہمارے پاس بھی قرآن آ رہا ہے، ہمارا اب ماحول اب تبدیل ہو رہا ہے، ہمیں اچھا برا سمجھ میں آنے لگا ہے. جو پہلے ہم لگتا تھا کہ یہ تو ہے ہی نہیں اسلام کا حصہ، آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے. تو اب آپ کا طرز عمل ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. اگر آپ ایک دم نکار دیتے ہیں کہ اچھا اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا بڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا مجھے، قرآن کلاسز کے لیے اب ٹائم نکالنا پڑے گا، اتنا تو ٹائم ہے ہی نہیں میرے پاس، پھر آپ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پھر وہ نور لے جائے گا اور آپ اسی ظلمات میں پڑے رہ جائیں گے. ظلمات کون سے ہیں دنیا میں جو بھی آپ کا چل رہا ہے؟ کہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ دھڑی ہے، یا ٹائم ویسٹنگ ہے، یا آپ کو سوچنا غور و فکر کرنا ہی نہیں آتا. دنیا میں شیطان نے آپ کو دنیا میں اتنا مشغول کر دیا کہ سوچنے سے ہی آپ دور ہو گئے ہیں. اور یہ بہت بڑی کمی، اور شیطان کو پتہ تھا نا یہ چیز، تو یہی چیز اس نے اپنا وار کرا ہے کہ انسان کو اتنا مشغول کر دیا دنیا میں کہ وہ اپنی آخرت کے لیے سوچے ہی نہ. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں قرآن کی طرف آئیں، قرآن سمجھیں، تو کہتے ہیں اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں کرتے ہیں وہ ایسے؟ کیونکہ انہیں دنیا میں بینیفٹس ابھی نہیں دکھ رہے. یہاں پہ اگر دنیا میں بینیفٹ دکھ جائیں کہ آپ کو ایک نماز کے یا قرآن پڑھنے کے 1000 روپے مل رہے ہیں، کتنے لوگ آ جائیں گے؟ پر یہاں تو بینیفٹس تو دنیا میں ملتے ہیں کہ بھئی دنیا میں ہم کچھ کریں تو پیسہ بھی کمائیں، پر یہ جو سودا تھا یہ آخرت کا سودا تھا، اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے. اسی لیے دیکھ لیں سورہ فاتحہ کا جو پہلا آیت تھا رکوع، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھنا ضروری ہے سمجھ کے، اور پھر قرآن پڑھنا ایسا نہیں بس صرف ثواب کے لیے پڑھنا ہے، وہ تو آپ کو آٹومیٹکلی ملے گا جب آپ اس پہ عمل کریں گے، جب آپ اس پہ غور و فکر کریں گے، اور جب اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، یا سوچیں گے کہ ہاں بھئی یہ گناہ ہے، اس کو مجھے ٹھیک کرنا ہے، اور پھر کوشش کریں گے، تو جب ہم کامیاب ہوں گے. اس کے لیے پھر ٹائم چاہیے تھوڑا سا. تو میری گزارش یہی ہے کہ آپ ٹائم نکالیں اور ریگولر اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بھی کہا کہ یہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ سمجھ لیں پکے منافق ہیں، اور یہ پلٹیں گے نہیں. پکے منافق کیوں ہیں؟ یہ 3 صفات دیکھ لیں، سمون بکمن امیون. کیونکہ یہ کانوں سے کام نہیں لے رہے، زبان کا کام نہیں لے رہے، اور آنکھوں کا کام نہیں لے رہے.
अब आप तो सोचेंगे कि हम तो सबका काम ले रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, हम अंधे भी नहीं हैं, देख भी रहे हैं, फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्यों कहा? ये सिर्फ क्या होती हैं कि अंदर की, यानी कि आप सुन तो सब कुछ रहे हैं, पर जो काम की चीज़ है उससे आप इग्नोर हैं। देख सब कुछ रहे हैं, पर जो आपकी आखिरत कमाने के लिए ज़रिया बनेगी उससे आप इग्नोर हैं। बोल बहुत कुछ रहे हैं, दिन भर बोलते रहते हैं हम, पर ये सोचें कि उस बोलने से हमारी ज़ात पे या हमारी आखिरत के नामाल में क्या फ़र्क पड़ेगा। जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल अल्लाह के लिए नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हम सब नाशुक्र इंसानों में काउंट होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो नेमतें दी हैं हमें, ये नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी हैं, अगर हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो हम क्या कर रहे हैं? मुनाफ़िक़त। ये बहुत क्या कहते हैं ना, हार्श वर्ड है, पर कहना पड़ेगा, क्योंकि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम कहते हैं हम ईमान वाले हैं, पर ईमान हमारे अमलों में नहीं दिखाई देता। तो इसमें गौर फ़िक्र करनी है। अल्लाह ना करे हम ऐसे हो जाएं, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा कि ये लोग पलटेंगे ही नहीं, इनके पलटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब नेक्स्ट इसकी मिसाल देखें। औ कसय्यबिन, या बारिश की तरह, मिनस समाई, आसमान से, फ़ीही ज़ुलुमाती, उसमें अंधेरे हैं, वरादुन, और कड़क है, व बरकुन, और बिजली है, यज अलूना, और वो डाल देते हैं, असाबे हैं, अपनी उंगली, फ़ी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिन सवाइक़, कड़ाकों की वजह से, हज़र अल मौत, मौत के डर से, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला घेरने वाला है काफिरों को। अब अल्लाह ताला ने देखा, पहली मिसाल के आगे लिख लें, एतकादी मुनाफिक, पक्के मुनाफिक। सेकंड मिसाल अब देखें किस टाइप के इंसानों को बयान कर रही है, क्योंकि मुनाफिक भी एक टाइप का नहीं होता, बहुत टाइप के होते हैं। ये तो अभी आपको मुख्तसर सूरह बकरा में बता दिया गया, फिर सूरह मुनाफिकून, और इसी सूरह बकरा के आगे जाके 204 205 नंबर में भी आएगा मुनाफिकून का तर्ज अमल। ठीक है, यानी कि पूरे कुरान में इसका डिस्कस होता रहेगा। सूरह तौबा में बहुत बड़े पैमाने पे इसका जिक्र हुआ। तो ये समझ ले बहुत डीप मरज़ है ना, तो इसके रूट्स देखने पड़ेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होता है ये। तो अब देखें सेकंड मिसाल क्या दी कि आसमान से बारिश हो रही है। बारिश की मिसाल क्या हुई? यहाँ से कुरान उतर रहा है आसमान से। फिर उसमें क्या है? इस्लाम है, यानी कि बारिश की तरह है, इस्लाम उतर रहा है, कुरान उतर रहा है, वही उतर रही है। फिर उसमें क्या है? जुल्मात हैं, अंधेरे हैं, कड़क है, और बिजली है। यानी कि उसमें क्या चीज़ आपको दिखाई देगी कि कड़क भी है, कहीं अल्लाह ताला का गुस्सा भी है, कहीं अहकामात भी हैं, और कहीं क्या बताई जाती हैं? सज़ाएँ भी बताई जाती हैं। ये सब चीज़ें हैं। इससे क्या कर देते हैं? वो डाल देते हैं अपनी उंगली को अपने कानों में। किस वजह से? इन कड़ाकों की वजह से, जो अहकामात उतर रहे हैं, या सज़ाएँ बताई जा रही हैं, या आपका आखिरत में क्या होगा, ये सब चीज़ें उतर रही हैं। और इस डर से वो अपने कानों में उंगली डाल लेते हैं, और मौत की वजह से। और अल्लाह ताला ने कह रहे हैं कि वल्लाहु मुहीतुन बिल काफिरीन, अल्लाह ताला क्या है? घेरने वाला है किसको? काफिरों को। अब काफिर किसे कहा जा रहा है यहाँ पे? ये ध्यान देने की बात है। यहाँ पे काफिर काफिर नहीं है जो हम बोलते हैं नॉन मुस्लिम को। काफिर से मुराद क्या हो गई यहाँ पे? ये मुनाफिकीन को ही काफिर कहा जा रहा है, कि एक तो हो गए बिल्कुल वो जो बिल्कुल ही पलटेंगे नहीं। एक दूसरा ये है कि किस्म है ये दूसरी मुनाफिकीन की, कि जब कोई अहकामात आते हैं, या कोई सज़ा बताई जाती है, या कोई काम बताया जाता है कुरान के ज़रिए, तो फिर क्या होता है कि ये तो हमसे नहीं होगा। जैसे आज भी हम बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं कि ये तो 14 साल पुरानी चीज़ है, ये आज कैसे नाफिज हो सकती है। यहाँ पे जो इसमें फ़ॉर्मूले या अल्लाह ताला ने कानून बताए हैं, वो आज कैसे हम नाफिज कर दें, या बड़ा करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे बोलते हैं मुसलमान भी। तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी? मुनाफ़िक़त तक ले के जाएगी।
تو اب جب آج ہم قرآن شروع کر رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے بہت چیزیں آپ کو ایسی پتہ چلیں گی کہ جو ہمارے معاشرے میں عام کرتے ہیں مسلمان، اور اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اگر وہ بتا دیا جائے ان کو کہ بھئی یہ آپ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بہت اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ کانوں میں انگلی ٹائپ میں، یعنی اگنور کر دیتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے قرآن کی بات۔ تو یہ جو مثال دی اللہ تعالیٰ نے، وہ ان لوگوں کی مثال دی ہے، اور یہ لوگ کیا ہو گئے؟ کافر کہا گیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ کافر کو یہ نہیں کہ نان مسلم کو ہی کہا جاتا ہے، کافر کی 3 ڈیفینیشن قرآن میں آتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو ناشکرا، ٹھیک ہے؟ دوسرا کیا ہو گیا؟ غفلت میں پڑا ہوا، اور تیسرا کیا؟ انکاری کر دیا، پڑھتا ہی نہیں ہے قرآن۔ آپ کے گھر میں قرآن رکھا گیا ہے، تمام مسلمانوں کے گھروں میں قرآن رکھا گیا ہے، اس قرآن کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، اس کے باوجود اس قرآن کو پڑھنے کی زحمت بھی نہیں اٹھاتے۔ چلے پڑھ بھی لیں قرآن کو، پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ قرآن میں کیا چیز ہے، کس جگہ ہمیں یوز کرنی ہے، پتہ ہی نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل کانوں میں کہ ہمیں سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو ایسے لوگ بھی کیا ہیں؟ کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اپنے یعنی کہ ہر انسان ہی گھیرے میں ہے، پر ان لوگوں کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ اچھا دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں، جب میں پکڑوں گا پھر دیکھیں گے یہ میری پکڑ، جو مہلت جسے بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ یقاد البرق، اب تیسری مثال، یقاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما، جب کبھی، لہم، اس نے روشن کر دیا، لہم، ان کے لیے، مشو فیہ، وہ چل دیے، فیہ، اس میں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اس نے اندھیرا کیا، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ، البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِ، ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے۔ اب تیسری مثال کن ٹائپ کے لوگوں کی ہے؟ اس ٹائپ کے لوگوں کی کہ جب آ تو گئے وہ اسلام میں، اور جب ان کے لیے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں تو فوراً آگے آگے، اور جیسے ہی کوئی احکامات آتے ہیں فوراً کنی کاٹ جاتے ہیں، فوراً بچ کے نکل جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ذرا سا، ابھی کہا نا یہاں پہ کہ ذرا سی روشنی ہوتی ہے تو آگے بڑھتے ہیں، پھر اگر اندھیرا ہو جاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے بجلی چمکتی ہے نا، ذرا سی بجلی چمکی، روشنی ہوئی، فوراً آگے آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے ہی بجلی بند ہو گئی، اندھیرا آ گیا، فوراً وہیں ٹھٹک کے رہ جاتے ہیں۔ یعنی کہ مفاد پرست ہوتے ہیں یہ لوگ، کہ جہاں موقع ملا فائدے کا فوراً آگے بڑھے، اور جہاں موقع ملا کچھ قربانی کرنے کا فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ البتہ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعت۔ ابھی آپ نے پہلی مثال پڑھی تھی نا کہ یہ تو پلٹیں گے ہی نہیں، یہ جو تھرڈ مثال ہے، اور سیکنڈ والی مثال کیا تھی؟ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر رکھا ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ تھرڈ مثال کیا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی لے جاتا، پر ابھی لے نہیں گئے، ہوپ ہے یا امید ہے کہ یہ مان جائیں، امید ہے کہ یہ صحیح راستے پہ آ جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کا لے جاتا ان کی سماعت۔ پھر میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے لیے کہا تھا کہ جہاں پر بھی آیا اللہ تعالیٰ چاہتا یا اللہ تعالیٰ لے جاتا یا اللہ تعالیٰ کا قانون، تو وہاں پہ بریکٹ میں لکھا کریں ہمیشہ قانون، کہ جیسا کریں گے ویسا ہی پھر اللہ تعالیٰ آگے بیہیو کرے گا۔ آپ اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھول دے گا، اور اگر آپ کی نیت میں تھوڑا سا کھوٹ ہے، پھر بھی ایمان ہے چلے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تھوڑی سی مہلت اور دے دیں اس بندے کو، ابھی اس پہ مہر نہیں لگاتے، چلو دیکھتے ہیں کہ شاید کہ یہ ایمان لے آئے۔ تو یہاں پہ اس ٹائپ کے منافقوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ البتہ لے جاتا ان کی سماعت، یعنی کہ ان کی دیکھنے کی اور ان کے سننے کی شمتا، پر ابھی لے کے نہیں گیا، ابھی چانس ہے کہ وہ واپس پلٹ آئیں۔
اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کی تقدیر اس نے لکھ رکھی ہے، ہر چیز کا اندازہ اس نے کر رکھا ہے۔ یہ قدیر جو ہے اسی سے بنا کیا ہے، تقدیر بھی اسی سے بنا ہے۔ تقدیر کیا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ جو بھئی یہ انسان یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا، یہ نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے، یہ لکھا ہے کہ یہ اس راستے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلے گا تو اس کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو چلنا آپ کو ہے۔ پھر اگر نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اس کے ساتھ یہ عمل ہوگا، یعنی کہ اس کے ساتھ برا عمل ہوگا، یا گھاٹے میں ہوگا، یا اس کو آخرت میں حساب کتاب دینا پڑے گا سخت، یہ سب چیزیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون، کرنا آپ کو ہے، یعنی کہ آپ سبجیکٹ ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کون سے راستے پہ چلیں گے۔ اگر چلیں غلط راستے پہ تھوڑا سا چل بھی دیے تو کیا ہوگا، جیسے بھی اس والی مثال میں آیا کہ چل ہیں وہ اس پہ کہ مفاد پرست یا دنیا کا فائدہ دیکھ رہے ہیں، پر ان کی نیت تھوڑی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ واپس پلٹ آئیں سیدھے راستے پر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہیں لے گیا ان کا نور، ان کا سماعت، ان کی بصارت لے کے نہیں گیا، وہ چانس ہے، مہلت ہے، ابھی بھی مان جائیں۔ جو پہلے والے لوگ تھے، پہلی مثال تھے، اس میں کیا تھا، یہ مانیں گے ہی نہیں، اور اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ مان جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور پھر تقدیر، ٹھیک ہے، ہر چیز کی تقدیر اندازہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اب آج ہم یہیں تک کریں گے 20 نمبر آیت تک ہی۔ اب اس میں پھر کیا ہے، ایک تو آپ ریگولر اگر جوائن کر رہے ہیں تو ریگولر کریں اور پورا سبق سنیں اور اس میں غور و فکر کریں، یہ نہ ہو کہ آپ بس ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے سامنے بٹھا دیا ہے تو قرآن کا حق ادا کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم یہاں پہ کیا چیز بیان کی جا رہی ہے۔ مثالوں کے ذریعے جس دنیا میں سمجھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی مثالوں کے ذریعے یہاں پہ منافقین کا ایک اسکیچ کھینچا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ لو کہ کہیں کوئی اس میں تو نہیں ہو آپ، کہ پہلی والی مثال میں ہو، سیکنڈ والی مثال میں ہو، یا تھرڈ مثال میں ہو، یا متقی لوگوں میں ہو شامل۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، پھر جہاں پہ کھڑے آپ کو دکھ جائے تو وہاں سے پھر اپنی سٹارٹ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف، ہدایت کے راستے پہ سٹارٹ کریں اپنے جرنی، ٹھیک ہے۔ چلیں، خدا حافظ، اللہ کے سپرد، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے اور ہماری کوتاہیوں کو سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، اللہ کے سپرد۔